नाज़रीन, बड़ी खबर सामने आ रही है। यमन ने इसराइल पर हमले का ऐलान कर दिया है, जबकि मिस्र के सदर प्रेसिडेंट सीसी ने अमेरिका का दौरा करने से इनकार कर दिया है और प्यूटन और शाम के जो हुक्मरान हैं अल जुलानी अल शरा, उनके दरमियान जो है वो कॉल पर राब्ता हुआ है। पहली कॉल है और प्यूटन ने मुकम्मल सपोर्ट का ऐलान किया है। इससे पहले शाम से खबर ये आ रही थी कि शाम ने इसराइल पर हमला करने की तैयारी कर रहा है और ट्रंप के प्लान के हवाले से उन्होंने कहा कि यह हर सूरत में नाकाम होगा और हर सूरत के अंदर पूरी पावर के साथ हम इसको कन्फ्रंट करेंगे और ये एक जुर्म है। पहली स्टेटमेंट शाम की फलस्तीन के हवाले से आई और उसके बाद प्यूटन जो है वो शाम के साथ उनकी कॉल पर बात हो रही है। इसके साथ ईरान जो है वो तेजी के साथ तरक्की कर रहा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लैस जो ड्रोन्स हैं जो अंडर सी लॉन्च हो सकते हैं, ये पहली बार जो है वो ईरान की जानिब से अनवील किए गए हैं। दूसरी तरफ जो प्यूटन है, रशिया है, वो इस्लामी मुल्कों को जंगी हथियार देने जा रहा है। ईरान के बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट मुल्क और फलस्तीन का बहुत जबरदस्त सपोर्टर, उस मुल्क को रशिया जो है वो जंगी हथियार देने जा रहा है। ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं किस तरह से बैकफायर हो रही हैं और इत्तेहादी किस तरह से दूर होते चले जा रहे हैं और ये तमाम पॉलिसीज हैं कैसे अमेरिकी एम्पायर को डिक्लाइन की तरफ लेकर जा रही हैं। जैसा कि कुदरत ने भी अपना उसूल बयान किया है कि कैसे कौमों के दरमियान जो इक़्तिदार है वो बदला जाता है, तो कौमों के दरमियान जो इक़्तिदार है वो इस वक्त बदल रहा है। एक कौम जिसको इक़्तिदार दिया गया था दुनिया में, लेकिन आप देखें कि उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है दुनिया में, इसलिए अब उस इक़्तिदार की तब्दीली जो है वो उसका वक्त जो है वो आ चुका है। इस वक्त नाज़रीन अगर हम देखें तो दुनिया इस बात के ऊपर कन्विंस हो चुकी है कि जिस तरह से ट्रंप आगे बढ़ रहा है ये आलमी जंग छेड़ने की तरफ जाएगा मामला। यानी जो आलमी जंग है ये ट्रंप ही के टेन्योर के अंदर होने जा रही है, जिस तेजी के साथ इवेंट्स हो रहे हैं और ये ज्यादा दूर नहीं है। आप देखें सिर्फ 3 हफ्तों के अंदर अंदर ट्रंप ने कैसे पूरी दुनिया को धर्म भरम करके रख दिया है। ठीक है, सब कुछ बदल गया है। यूरोप अमेरिका का सबसे बड़ा इत्तेहाद बदल गया है, अरब अमेरिका का सबसे बड़ा इत्तेहाद इस वक्त बदल चुका है, सब कुछ चैलेंज हो चुका है, पूरा ऑर्डर इस वक्त जो है वो गिर चुका है। तो दुनिया इस बात के ऊपर कन्विंस है कि जो जंग है वो ट्रंप साहब के टेन्योर के अंदर ही होने जा रही है। हालांकि ट्रंप साहब ने नो वॉर्स का नारा लगाया था। ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखते हैं। आगाज नाज़रीन इजराइल से करते हैं। इजराइल की तरफ से इस वक्त क्या तफसीलात सामने आ रही है। नाज़रीन इजराइल की तरफ से जो एग्जीक्यूशन है वो शुरू हो चुकी है, यानी एग्जीक्यूशन ऑफ देयर प्लान्स, देयर फाइनल प्लान्स, और ये वो प्लान्स है जिसमें फलस्तीन का मुकम्मल खात्मा उनकी तरफ से होने जा रहा है। यानी 100 साल से एक तनाज़ा चल रहा है। जब इजराइल यहां पर आया था वो ग्रेटर इजराइल बनाने ही के लिए आया था, लेकिन इस 100 साल में उसने मुख्तलिफ अदवार में एक्सपेंशन की है। 67 की जंग में वेस्ट बैंक का बहुत सारा इलाका वो ले गया। तो इन 100 सालों में 48 में जो बॉर्डर्स थे इजराइल के वो आज नहीं है, वो वक्तन फवक्तन जो है वो एक्सपैंड करता रहा है। लेकिन अब हम 100 साल के बाद उस जगह के पर आकर खड़े हो गए हैं जब इजराइल एक ऐसी एक्सपेंशन करने जा रहा है कि जिसके बाद फलस्तीन का कोई नामो निशान नहीं बचेगा। यानी वो तमाम जमीन जो अभी फलस्तीनियों के पास है वो भी अब छीनने का उनकी तरफ से एग्जीक्यूशन आ चुकी है। अभी बहुत बड़ी ये डेवलपमेंट है। वेस्ट बैंक के हवाले से इजरायली पार्लियामेंट के अंदर कानून लाया जा चुका है जिसमें वेस्ट बैंक का नाम ही वो बदलने जा रहे हैं और उसको मुकम्मल इजराइल के कब्जे में लेने जा रहे हैं। कल ट्रंप ने अनाउंस कर दिया था कि वेस्ट बैंक भी इजराइल को दिया जाएगा। आज वो उसका मुकम्मल नाम बदल करके उसकी इंप्लीमेंटेशन उन्होंने शुरू कर दी है। कनेसेट बिल पासेस टू चेंज नेम ऑफ वेस्ट बैंक टू जुडाया एंड समारिया। अब ये जुडाया और समारिया जो हैं ये उनकी सल्तनत है। ये पुरानी, हम 2000 साल पीछे अगर चले जाएं तो उस वक्त जो इनकी सल्तनत थी, और वो तो उस वक्त एक बनी इसराइल के साथ जो मामला चल रहा था उन्हीं की तरफ सारे मैसेंजर्स भी आ रहे थे और सारा कुछ उनके साथ ही तो चल रहा था। दे वर द चूजन पीपल। ठीक है, तो उस वक्त जो इनकी एम्पायर थी, अब देखिए जो दाऊद अलैहिस्सलाम हैं उन्होंने एक एम्पायर बनाई और मतलब सारे मैसेंजर्स उनकी तरफ जो आए, बहुत सारी उनकी एम्पायर्स थी। और ये जो वेस्ट बैंक के अंदर उनकी एक एम्पायर का 12 उनके कबीले थे जो मुख्तलिफ एरियाज के अंदर आबाद थे, तो उनकी मुख्तलिफ जो है वो किंगडम्स हुआ करती थी जिसमें से एक जुडाया और समारिया थी। ये इस वक्त ग्रेटर इजराइल का सबसे इंपॉर्टेंट तरीन हिस्सा है क्योंकि जुडाया और समारिया के अंदर ही यरूशलेम आता है। तो उन्होंने नाम बदलने का प्रॉपर, और इसमें आप बड़ी इंटरेस्टिंग बात नोट करें, इसमें आप इंटरेस्टिंग बात ये नोट करें कि इजराइल की तरफ से ये लड़ाई हमेशा मजहबी थी। यानी उनकी तरफ से तमाम मुहर्रकात दुनियावी नहीं है या कोई और जो मुख्तलिफ बुनियादों के पर दुश्मनी हो जाती है या कमर्शियल पर्पज होता है, वो नहीं है। होता है ना जंगों में कमर्शियल पर्पज होता है। जैसे आप देखें यूक्रेन में रेयर अर्थ मिनरल्स वो मामलात हैं, बाकी जंगों में मुख्तलिफ मामलात होते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, ये जंग हमेशा से मजहबी है।
اسرائیل کا یہاں پر آنا بھی مذہبی ہے، اسرائیل کا ایکسپینشن کرنا اور اس وقت فائنل ایکسپینشن کرنا، یہ کس بنیاد کے اوپر ہے؟ مذہب کی بنیاد کے اوپر ہے، یعنی ان کے مذہب کی بنیاد کے اوپر۔ پیچھے آئیڈیالوجی کیا ہے؟ پیچھے محرکات کیا ہے؟ ریلیجن ہے۔ تو یہ جنگ ہمیشہ سے ایک مذہبی جنگ تھی، حالانکہ جو مسلمانوں کی لیڈرشپ ہے، جو فیصلہ کرنے والے ہیں، وہاں پر ایک تبدیلی ضرور آئی۔ انہوں نے اس جنگ کے حوالے سے مختلف فیصلے کیے، یعنی انہوں نے اس کو ریلیجیس بنیادوں سے ہٹا دیا کہ اسرائیل کے ساتھ ہمارا کوئی مذہبی اس کے اوپر نہیں ہے، اور انہوں نے نارملائزیشن کی، سارے معاملات کیے دنیاوی انداز سے کہ چلیں گے، لیکن اسرائیل نے کبھی اس چیز کو مائنس نہیں کیا۔ تو اس لیے موجودہ جو لیڈرشپ ہے وہ بھی اب دوبارہ سے اس طرف آ رہی ہے۔ یہ جو نئی لیڈرشپ ہے جنہوں نے نارملائزیشن کی، اب ان کی آئیڈیالوجی فیل ہو چکی۔ اچھا، تو اس وقت ناظرین تمام اطراف سے حملے کی تیاری ہو رہی ہے، لیبنان، شام، جارڈن، ایجپٹ، اور سب سے بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، یمن کی سٹیٹمنٹ آ گئی ہے، یمن نے حملہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ سٹیٹمنٹ آپ دیکھیے، یمن ریڈی فار انٹرونشن if Israel acts in Gaza. The Ansarullah leader asserts his nation readiness for military intervention if the Israeli occupation decides to escalate in Gaza. بالکل کیٹاگوریکلی یمن نے اناؤنس کر دیا ہے کہ اگر اسرائیل حملہ کرتا ہے، جو ہی اسرائیل جو ہے وہ غزہ کے اوپر حملہ کرے گا، ساتھ ہی ریڈ سی دوبارہ سے بند کر دیا جائے گا، اور ساتھ ہی یمن جو ہے وہ اسرائیل کے اوپر حملہ شروع کر دے گا۔ تو مطلب آپ دیکھ لیں کتنے فرنٹ جو ہے وہ ایک ساتھ اسرائیل کے اوپر کھلنے جا رہے ہیں۔ اسرائیل ویسٹ بینک میں آلریڈی وہ جاری رکھے ہوئے، غزہ شروع ہو جائے گا تو وہ دونوں طرف سے فلسطینیوں کو ڈسپلیس کرنا شروع کر دیں گے۔ جو ہی ڈسپلیسمنٹ ہوگی، ایجپٹ اور جارڈن حملہ کر سکتے ہیں، شام اور پھر حزب اللہ اپنی جگہ پر موجود ہے۔ اچھا، اور ساتھ ہی یمن جو ہے وہ ایک بڑا حملہ اسرائیل کے اوپر فوری طور پر لانچ کر دے گا، اور پھر یہ معاملہ الٹیمیٹلی ایران وار کی طرف بھی جائے گا۔ یہ معاملہ الٹیمیٹلی ان کا ہدف ایران بھی ہے، تو وہاں بھی یہ معاملہ جائے گا۔ اب ذرا آگے دیکھیے، جو پریزیڈنٹ سیسی ہیں مصر کے صدر، انہوں نے دورے سے انکار کر دیا ہے۔ مصر سے بہت بڑی خبر سامنے آ رہی ہے، سیسی میں ریفیوز یو ایس وزٹ اوور پیلسٹینین ڈسپلیسمنٹ پلانز۔ انہوں نے کہا جب تک ٹرمپ اپنے پلان سے پیچھے نہیں ہٹ جاتا، یہ کہہ نہیں دیتا کہ ٹھیک ہے فلسطینیوں کو ڈسپلیس نہیں کیا جائے گا، تب تک یہ دورہ نہیں ہوگا۔ پچھلے اگر ہم 50 سالوں میں دیکھیں تو کوئی ایسا کوئی مومنٹ نہیں ہے کہ کسی عرب حکمران نے وائٹ ہاؤس کا دورہ اس کو جو ہے وہ انکار کیا ہو، یعنی عرب ورلڈ کسی حکمران نے وائٹ ہاؤس کا دورہ سے انکار نہیں کیا، پریزیڈنٹ سیسی کر رہے ہیں۔ اور چونکہ کنگ عبداللہ جو ہیں ان کو بہت زیادہ امبیرسمنٹ ہوئی، یعنی جو باتیں ان کو سامنے بٹھا کر کی گئی، بہت زیادہ ایک امبیرسمنٹ والا معاملہ تھا۔ تو پریزیڈنٹ سیسی کے ساتھ بھی یہی کیا جائے گا، ان کو بھی سامنے بٹھا کر کہا جائے گا کہ فلسطینی تمہیں لینے پڑیں گے، غزہ پر ہم قبضہ کرنے آ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، تو اس لیے انہوں نے جو ہے وہ انکار کر دیا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں، صرف اسی بات کو لیجئے تو ٹرمپ کی جو پالیسیز ہیں، کیا وہ امریکی امپائر کو مضبوط کر رہی ہیں، اسرائیل کو مضبوط کر رہی ہیں، یا اس کا الٹا نتیجہ نکل رہا ہے؟ آپ دیکھیے فلسطین کے ساتھ کون کھڑا تھا؟ فلسطین کے ساتھ حزب اللہ کھڑی تھی، ہوتیز کھڑے تھے، اور ایران کھڑا تھا، اور ان سب کو تو کوئی ریکگنائز ہی نہیں کرتا تھا، یعنی ان کو تو دہشت گرد کہا جاتا ہے۔ دوسری طرف اسرائیل کے ساتھ جارڈن تھا، مصر تھا، سعودی عربیہ تھا، یو اے تھا، قطر تھا، یہ سارے امریکہ، یورپ، یہ سب کس کے ساتھ کھڑے تھے؟ اسرائیل کے ساتھ کھڑے تھے۔ آج اب دیکھیے پوزیشن کیا ہے، آج اسرائیل اور امریکہ ایک طرف کھڑے اور ساری دنیا دوسری طرف کھڑی ہے۔ تو کیا مطلب جو اتحادی تھے، ٹرمپ اپنی پالیسیز کی وجہ سے ان کو بھی ہاسٹائل کر رہا ہے، یعنی ان کو بھی اپنے اسرائیل کے اور امریکہ کے جو ہے وہ مخالف ملا کر کھڑا کر رہا ہے۔ تو یہ کوئی جیت نہیں ہے، یہ ہار ہے۔ امریکہ آئسولیشن میں جا چکا ہے، اسرائیل ریجن کے اندر مکمل طور پر آئسولیشن میں جا چکا ہے، اور پوری دنیا میں آئسولیٹ ہو چکا ہے۔ اچھا، اور پھر اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ہے نا، یہ پیس تھرو فورس، پیس تھرو اسٹرینتھ، یہ وہی انٹینشن ہے، یعنی ٹرمپ اپنی طرف سے جو اس نے نعرہ لگایا ہے کہ پیس تھرو اسٹرینتھ، بندوق کے ساتھ امن لے کر آئیں گے، تو یہ اس انٹینشن کے ساتھ وہ فیصلے کر رہا ہے۔ لیکن تاریخ گواہ ہے، جب بھی یہ نعرہ لگا ہے، بش نے بھی یہی نعرہ لگایا تھا، جب بھی یہ نعرہ لگا ہے تباہی آئی ہے، امن نہیں آ سکا ہے۔ اور جب نتنیاہو جیسا بندہ بھی اس بات کو انڈورس کرے کہ پیس تھرو فورس آئے گا، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پھر عالمی جنگ زیادہ دور نہیں ہے۔ اب ذرا دیکھیے دنیا کیسے کھڑی ہو رہی ہے۔ ساؤتھ افریقہ سے کیا خبر سامنے آ رہی ہے، ہیڈ لائن ذرا دیکھیے۔ ساؤتھ افریقہ سیز no chance to withdraw ICC case against Israel. Standing by our principles sometime has consequences. کہ پرنسپلز کے ساتھ کھڑا ہونا، اس کے نتائج بھی نکل سکتے ہیں، اس کے consequences بھی نکل سکتے ہیں۔ But we remain firm that this is important for the world and the rule of law. ساؤتھ افریقہ کو تھریٹ کیا گیا،
بلکہ تھریٹ تو چھوڑیے، ان کی ایڈ بند کر دی گئی ہے، اور ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ مزید ایکشن ملے گا۔ ساؤتھ افریقہ کی ایڈ بند کر دی گئی ہے۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ ساؤتھ افریقہ اسرائیل کے خلاف عالمی عدالت کے اندر کیوں گیا ہے، اور پھر وہ عالمی عدالت سے اپنا کیس بھی واپس لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو کافی ان کے خلاف اقدامات امریکہ نے اٹھا دیا ہے، ٹرمپ نے اٹھا دیا ہے، لیکن اس کے اوپر ساؤتھ افریقہ کا یہ سٹیٹمنٹ آیا۔ ساؤتھ افریقہ نے کہا ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم کیس جو ہے وہ آئی سی سے واپس لے لیں، اور اس میں بھی آپ دیکھیے کوئی اسلامی ملک آئی سی کے اندر نہیں گیا ہے، تو پھر دیکھیں نا کہاں تھی او آئی سی، کہاں تھا امت مسلمہ کا لیڈر سعودی عربیہ، تو وہ اسرائیل کی امریکہ کی سائیڈ کے اوپر کھڑے ہوئے تھے۔ یہ دیکھیں نا دنیا کے سامنے اب بات واضح ہے، عالمی عدالت کے اندر بھی وہ نہیں گئے، عالمی عدالت کے اندر تو ساؤتھ افریقہ گیا ہے، تو او آئی سی کا کیا کردار تھا فلسطین کے معاملے کے اوپر؟ تو وہ امریکہ کی سائیڈ کے اوپر کھڑے ہوئے تھے، وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ جب آپ مطلب ایک مظلوم ہے اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور آپ کہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں، تو آپ ظالم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس طرح کے معاملے میں نیوٹرل ہو جانا اصل میں ظالم کی حمایت کرنے والی بات ہوتی ہے۔ تو لیکن آپ دیکھ لیں، اور یہی بات آپ فرام ڈے ون آپ دیکھ لیں، 2023 اکتوبر 2023 سے ہم پہلے دن سے یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ، اس کے اثرات تمام مڈل ایسٹ کے اوپر آئیں گے۔ اگر مڈل ایسٹ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں یہ تو فلسطینیوں کا معاملہ ہے تو بہت غلط پالیسی، اور آج آپ دیکھ لیجئے اسی امریکہ سے اسی اسرائیل کو کنفرنٹ کرنا نہ پڑ گیا، تو اگر یہ پہلے دن ہی سٹرونگ سٹانس لیتے تو نہ غزہ میں اتنی تباہی ہوتی اور نہ معاملات ان تک کس طرح آتے۔ پھر ناظرین، ایران جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا ہے ملٹری کے میدان کے اندر، اور وہ پراپر اس انٹینشن کے ساتھ تیاری کر رہا ہے کہ جنگ جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے، اور اسلامک رجیم کو بچانا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس کے لیے وہ کسی بھی حد تک جائیں گے، یعنی اسرائیل کو کنفرنٹ کرنے کے لیے۔ دیکھیں اسرائیل کی فوجیں تو کبھی بھی ایران میں نہیں اتریں گی، امریکی فوجیں آئیں گی تو امریکہ کو کنفرنٹ کرنے کے لیے وہ پوری تیاری کر رہے ہیں۔ آج ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہاں سے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے لیس ڈرون جو کہ انڈر سی وہاں سے لانچ ہو سکتے ہیں، وہ آج انہوں نے انویل کی ہیں، اور جو سپریم لیڈر ہیں وہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ ایران ہیز انویلڈ دا ورلڈز فرسٹ سوسائڈ ڈرون that can be launched from the depths of the sea at enemy targets. The drone uses artificial intelligence to locate the target. ٹھیک ہے، یہ ایران کی جانب سے ایک بڑی خبر جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے، اور جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ پراپر دیکھیں ہر ملک اسلحہ بھی لیتا رہتا ہے، سارا کچھ کرتا رہتا ہے، لیکن یہ وہ نہیں ہے، یہ غیر معمولی ہے جس میں ایران پراپر اس انداز میں آگے بڑھ رہا ہے اور اپنی ملٹری کو تیار کر رہا ہے، ایئر ڈیفنس اور میزائلز اور یہ سارا کچھ تیار کر رہا ہے کہ ہمیں بہت جلد امریکہ کے ساتھ جا کر ٹکرانا ہے۔ اچھا آگے چلے تو ایک اور بڑی خبر ہے، اب تو دیکھیں ڈیولپمنٹس بہت تیزی کے ساتھ ہو رہی ہیں، کیونکہ ہم ایک بہت نازک ٹائم سے گزر رہے ہیں، اور کسی کو پتا انسرٹینٹی بہت زیادہ ہے، اور ملک جو ہے وہ تیزی کے ساتھ فیصلے کر رہے ہیں، ایونٹس بڑی تیزی کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ تو پیوٹن کی پہلی کال ہوئی ہے جولانی کے ساتھ، یہ غیر معمولی ڈیولپمنٹ ہے، پیوٹن کی جولانی کے ساتھ پہلی کال ہوئی ہے، اور اس میں انہوں نے کیا باتیں کی ہیں؟ اس میں انہوں نے کہا ہے رشیا ریڈینس ٹو ہیلپ امپروو دا سوشیو اکنامک سچویشن ان سیریا، سوشیو اکنامک سچویشن اس کو بہتر کرنے کے لیے وہ تیار ہے، اینڈ پرنسپل پوزیشن ان سپورٹ آف سیریا سوورینٹی اینڈ ٹیریٹوریل انٹیگریٹی، یعنی کوئی بھی اگر سیریا کو ڈیوائیڈ کرنے کی سازش کرتا ہے تو ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں، بلکہ شام کو ایک ہی ہم رکھنے میں مدد کریں گے، اینڈ وشز سکسیس ٹو سیرین لیڈر ان سالونگ ٹاسک فیسنگ نیو لیڈرشپ آف کنٹری، اور پوری طرح سے انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی چیلنجز ہیں ان کو فیس کرنے میں ہماری پوری سپورٹ ہے اور بیسٹ وشز ہیں۔ تو یہ تو ہے اعلامیہ، پس پردہ بھی بہت ساری چیزیں جو وہ ڈسکس ہوئی ہوں گی، لیکن ایک جو کوشش جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ ٹرکی بھی اب اس میں ہے، اور سعودی عربیہ بھی ہے، قطر بھی ہے، کہ ایران کے تعلقات بھی شام کے ساتھ اچھے کروائے جائیں، اور رشیا کے تعلقات بھی، اور ایران اور رشیا دونوں اس حوالے سے پروگریسو ہیں کہ جو ہو چکا۔ اور اب دیکھیں نا، خود اس وقت جو نیشنل ڈائریکٹر آ رہی ہیں امریکہ کی، جن کے نیچے 18 ایجنسی، سی آئی اے بھی ان کے انڈر ہے، نیشنل ڈائریکٹر جو ہے، وہ کیا کہتی ہیں؟ انہوں نے بتایا ابھی ریسنٹلی کہ کیسے جو ہے وہ بشار الاسد کو گرانے کے لیے امریکہ نے کیا کچھ کیا، اور وہ 2018-19 میں بشار الاسد کے ساتھ آ کر ملی تھی، جو اس وقت نیشنل ڈائریکٹر انٹیلیجنس آ رہی ہیں، سی آئی اے بھی، ساری 18 انٹیلیجنس ان کے نیچے ہیں، 18 ایجنسیز۔ انہوں نے بھی ریسنٹلی سینٹ میں یہ کہا، جو ایک ہم نے چیزیں آپ کے سامنے رکھی بھی صحیح، بتایا کہ سی آئی اے، اوباما، یہ سارے کیا کرتے رہے ہیں بشار الاسد کو گرانے کے لیے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی ساتھ ساتھ سامنے تو آ رہا ہے، لیکن پھر بھی ایران اور رشیا یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہو چکا، اب ریئلسٹک ورلڈ کے اندر آگے بڑھا جائے۔ ٹرکی، قطر اور سعودی عربیہ، قطر خاص طور پر ایران کے حوالے سے کوشش کر رہا ہے کہ یہ معاملات، تو ویسے بھی اب سعودی عربیہ کو بھی ضرورت ہے، اب اختلافات کا ٹائم نہیں ہے، تو یہ کوشش ہے کہ سب جو ہے وہ اکٹھے ہو جائیں، کیونکہ مل کر ہی ٹرمپ کے پلان کا سامنا کیا جا سکتا ہے۔ اور ایران فرام دا ڈے فرسٹ
وہ اسلامی دنیا کی یونٹی کی بات کر رہا ہے. اچھا اس کے ساتھ ناظرین جو یو اے ای کے پریزیڈنٹ ہیں, یو اے ای کے پریزیڈنٹ, ان کی سیکرٹری آف اسٹیٹ آف امریکہ مارکو روبیو, ان کے ساتھ کال کے اوپر بات ہوئی ہے, اور یو اے ای کے پریزیڈنٹ نے کہا کہ فلسطینی ریاست بہت ضروری ہے, اس کے بغیر آگے نہیں بڑھا جا سکتا. تو یہ کال کے اوپر بات ہوئی ہے, لیکن جو مارکو روبیو کا دورہ تھا مڈل ایسٹ کا وہ پوسٹ پون ہو گیا, اور وہ پوسٹ پون اس لیے ہو گیا ہے کہ صورتحال اتنی غیر واضح ہو گئی ہے, اور وہ آ کر کیا بات کریں گے. اور ویسے بھی ٹرمپ کے علاوہ تو کسی کی اہمیت ہی نہیں ہے, وہ جب تک مڈل ایسٹ میں پہنچیں گے ٹرمپ پتہ نہیں پیچھے سے اور کیا بیان دے چکا ہوگا. بھئی باقی لوگوں کی تو اہمیت تب ہوتی ہے نا جب ان کو کوئی مشن دے کر بھیجا جاتا ہے. اب یہاں پر تو ٹرمپ ہے, وہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ بس ایک کے بعد ایک ایگزیکٹو آرڈر بھی دے رہا ہے, اور اس طرح کی باتیں جو غزہ کے حوالے سے آئی ہیں, تو باقی کسی کی اہمیت نہیں ہے. سیکٹر آف اسٹیٹ, سیکٹر آف ڈیفینس, کسی کی اہمیت نہیں ہے. تو وہ جو دورہ ہونا تھا مڈل ایسٹ کا وہ بھی اس وقت کھٹائی کے اندر پڑ گیا ہے, یعنی وہ دورہ بھی نہیں ہو رہا ہے, کسی کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اور جہاں پر بات جا چکی ہے یہاں تو جنگ ہونے جا رہی ہے, تو کیا وہ بات آ کر جو ہے وہ کریں گے. اچھا اب اسی درمیان میں ایک بڑی اہم رپورٹ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ چلو یہ تو ٹرمپ کا پلان ہے, اسرائیل سارا, کیا یہ جیت سکیں گے؟ معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ امریکی امپائر کا ڈکلائن جو ہے اس کے اوپر اسپیشل رپورٹ, اسٹیٹس مین, یہ مطلب سب سے بڑا ادارہ, اس کی رپورٹ ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں. دا myth آف دا نوبل امریکہ ایکسپوزڈ. ایک myth تھی یا ایک امیج بنا ہوا تھا نوبل امریکہ کا, وہ پوری طرح سے ایکسپوز ہو گیا, اور یونائٹڈ اسٹیٹ جو ہے وہ انڈر گوئنگ سگنیفیکنٹ چینج, بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے امریکہ میں. ریویلنگ دیٹ اٹ may never have been what many imagined as the myth of Nobel America is laid there. کہ جیسا کوئی تصور بھی کچھ اگر کیا جاتا تھا تو وہ تصور بھی وہ ایک myth تھا, اب یہ ثابت ہوا ہے کہ حقیقت نہیں تھی. ایک چولا پہنا ہوا تھا, وہ چولا اتار کے امریکہ نے اپنی اصلیت جو ہے وہ سامنے رکھ دی ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ورلڈ وار 2 کے بعد اور بہت سارے آئیڈیاز فلوٹ ہوئے جس میں فریڈم تھی, ڈیموکریسی, اس طرح کے آئیڈیاز آگے پروان چڑھے. اور پھر خاص کر جو کولڈ وار تھی اس میں امریکہ, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, دیکھیں کولڈ وار تھی, امریکہ لیڈ کر رہا تھا ویسٹرن بلاک کو, اور کس بنیاد کے اوپر لیڈ کر رہا تھا کہ ہم ایک ڈیموکریٹک ورلڈ ہیں, یہاں پر ہیومن رائٹس ہیں, فریڈم ہے. کس کے خلاف؟ گلوبل ساؤتھ, اور گلوبل ساؤتھ وہی ہے جو برکس اس وقت, تو گلوبل ساؤتھ اور سوویت یونین کے خلاف. امریکہ فری ورلڈ کا لیڈر اپنے آپ کو منوا رہا تھا, ٹھیک ہے, ڈیموکریسی, ہیومن رائٹس, یہ وہ سارا, اور وہ پوری طرح سے ایکسپوز ہوا ہے. اچھا امریکہ ایز اے لیڈر آف دا فری ورلڈ began to fracture, اور ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فریکچر ہونا شروع ہو گیا, یہ والا امیج جو ہے. اور یوکرین وار میں تھوڑا سا اثر ہوا, لیکن خاص کر جو غزہ کی وار ہے اس نے امریکہ کا یہ جو امیج ہے یہ تباہ کرنا شروع کر دیا ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیں, جتنی ہارڈ پاور امپورٹنٹ ہوتی ہے اتنی ہی سافٹ پاور امپورٹنٹ ہوتی ہے. اور سافٹ پاور کیا ہے؟ آپ کا امیج. آپ کو پہلے بھی میں نے مثال دی کہ آپ دیکھیں آپ انکلائن کس کی طرف کرتے ہیں؟ امریکہ کی طرف, حالانکہ رشیا کی طرف آپ کی اتنی انکلینیشن نہیں ہے. آپ رشیا کے اتنے کلچر کو نہیں جانتے جتنے امریکہ کے کلچر کو جانتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ ان کی فلمیں دیکھتے ہیں, رشیا کی فلمیں نہیں دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ سافٹ پاور ہوتی ہے, آپ کا ایک رجحان ان کی طرف ہے, آپ ان کو اچھا سمجھتے ہیں, جو کہ ان کی سوسائٹیز تو بہت اچھی ہیں اور سارا معاملات ہے. تو یہ ایک سافٹ پاور ہوتی ہے, اور وہ پوری طرح سے ایکسپوز ہو گئی ہے غزہ وار کی وجہ سے. اور یہ بات ثابت ہوئی کہ یو ایس انیبلڈ اسرائیلز کنٹروورشل ایکشنز ان غزہ, جس میں اس نے سکولز, ہاسپٹل, سب کچھ تباہ کر دیا. یعنی جو خود انٹرنیشنل لا بنایا گیا تھا, جو لیڈر آف دا فری ورلڈ امریکہ نے اپنے آپ کو ڈکلیئر کیا اور کہا کہ یہ سوویت یونین تو ایسا فلانا ایسا, تو وہ پوری طرح سے اس وقت تباہ ہو چکا ہے. اور اس وقت امریکہ اپنی اکانومی اور ملٹری پاور کے اوپر جو ہے وہ پوری بدماشی کے روپ میں آ چکا ہے, اپنے اتحادیوں کے خلاف بھی اور اپنے دشمنوں کے خلاف بھی. اور جو اس نے گرین لینڈ کے اوپر جو دھمکیاں لگائی ہیں, جو پیناما کینال کے اوپر لگائی ہیں, جو کینیڈا کو لگائی ہیں, اس نے وہ سارا کچھ شیٹر کر کے رکھ دیا ہے. وہ الائنسز جو ہیں وہ پوری طرح سے شیٹرڈ کر کے رکھ دیے. اور پھر وہ لکھتا ہے کہ بائیڈن کے ٹینیور میں اس نے ایک پریٹینڈ کرنے کی کوشش کی کہ جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے امریکہ اس کے پیچھے نہیں ہے. اس نے پریٹینڈ کرنے کی کوشش کی, لیکن ٹرمپ نے آ کر آن دی ادر ہینڈ has publicly stated that America should take over Gaza, remove its population and redevelop it as a beach resort. لیکن ٹرمپ نے تو آ کر کھل کر کہہ دیا, تو وہ رہی صحیح جو کسر تھی وہ بھی بہرحال اس کے بعد جب نکل گئی. پہلے یہی تھا, امریکی میڈیا بھی کہتا تھا, امریکہ بھی کہتا تھا یہ تو اسرائیل کر رہا ہے, ہم اس میں نہیں ہے, سویلینس کیجویلٹیز نہیں ہونی چاہیے. اب وہ دیکھیں وہ باتیں تو ختم ہو گئی, اب وہ کہہ رہے ہیں سارے نکلیں یہاں سے. تو یہ اس طرح دنیا نہیں چلتی ہے. امریکہ کی ایک پاور تھی, پاور ہے, لیکن اس پاور کی کچھ لیمیٹیشنز ہیں. ساری دنیا اس خلاف کھڑی ہو جائے اور مطلب کوئی لیجیٹیمیسی نہ ہو تو آپ اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے. اور ریلائے کس کے اوپر کر رہے ہیں؟ ایک ہاری ہوئی اسرائیلی فوج کے اوپر. تو ایسے نہیں چلے گا. ہاں ان کے پاس ہے نیوکلر ہے, اگر وہ نیوکلر سب کے اوپر استعمال کرتے ہیں تو پھر سامنے تو کسی کے پاس نیوکلر نہیں ہے, اور اس لیے ایران جلد از جلد جو ہے وہ نیوکلر بنا رہا ہے.
لیکن مطلب کیا اسرائیل اب نیوکلیر استعمال کرنے جا رہا ہے جارڈن اور ایجپٹ کے اوپر؟ پھر آپ دیکھیے ایک سٹیٹمنٹ دیکھیے، ٹرمپ ایڈمنسٹریشن پریپیئرز US ٹیرف ایز ٹریڈ وار کنسرنز گرو۔ پراپر ایک ٹریڈ وار کا آغاز پھر سے نئے جو ٹیرفز ہیں وہ لگنے جا رہے ہیں، تو کینیڈا، میکسیکو، یورپ، چائنا، سب کے ساتھ سب کو مطلب کسی کو ملٹری، کسی کو اکانومی کے اوپر، یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو بتا رہی ہیں کہ ٹرمپ ہی اپنے امپائر کے لیے، دیکھیں ایک تو ٹرمپ اس بات کو مانتا ہے نا کہ امریکہ ڈکلائن میں ہے تو میک امریکہ گریٹ اگین، یعنی وہ گریٹ نہیں ہے، ڈکلائن میں ہے تو اس کو گریٹ بنانا ہے۔ اب یہ والی پالیسیز تو امریکہ کو گریٹ نہیں بنا رہی ہیں۔ اور پھر ہمیشہ ایک اصول یاد رکھیے، دنیا کا اقتدار علم اور اخلاق کے اوپر دیا جاتا ہے، تو یہاں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، تو یہ اقتدار بدلنے جا رہا ہے اور بہت سارے پاورز ایمرج کر گئی ہیں اور مزید کریں گی۔ یہ تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی، اپنی رائے ضرور آگاہ کریں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت اللہ حافظ۔